दोस्तों, आज माह सफ़र की 16 तारीख और तीसरे जुम्मतुल मुबारक के दिन, बड़ा दिन और बड़ा मौका। एक लौंग के दाने पर इस सूरत को इस तरह पढ़कर अपने पर्स में रख लो। अगला जुम्मा आने से पहले पहले इंशाअल्लाह अगर मेरे रब ने चाहा तो अल्लाह ताला ऐसे ऐसे रास्ते खोल देगा जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप जितना भी मांगेंगे अल्लाह उससे भी ज्यादा देने पर कुदरत रखता है, लेकिन शर्त सिर्फ एक है, यकीन कामिल। आज आजमा कर देख लें, शायद आपकी तकदीर का दरवाज़ा आज ही खुल जाए जो बरसों से बंद था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज 16 सफ़र और तीसरा जुम्मतुल मुबारक का बहुत बड़ा और बाबरकत दिन है। ये वो दिन है जो बार बार नसीब नहीं होता। शायद यही वो दिन हो जो आपकी तकदीर बदल दे। सोचिए जरा, अपने दिल की अथाह गहराइयों में उतर कर ये सवाल कीजिए कि आखिर क्यों इंसान सारी जिंदगी मेहनत करने के बावजूद भी तंग दस्ती की जिंदगी गुजारता है। क्यों सुबह का निकला हुआ मजदूर या शाम को दुकान बढ़ाने वाला ताजिर जब घर लौटता है तो उसके हाथ खाली होते हैं। ये वो तल हकीकत है जो हमारे मुआशरे के हर दूसरे घर का नोहा बन चुकी है। दोस्तों, ये अमल उन लोगों के लिए है जो थक चुके हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, सुबह से शाम तक कोशिश करते हैं, मगर फिर भी हालात बदलते नजर नहीं आते। रिस्क आता तो है मगर ठहरता नहीं। बरकत जैसे कहीं खो गई हो और परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हों। अगर आप भी इन्हीं मामलात से गुजर रहे हैं तो आज का दिन दोस्तों आम दिन नहीं है। सफ़र का महीना वो महीना है जो मुहर्रम के बाद आता है। गोया रहमत का तसलसल जारी रहता है। इस महीने में भी अल्लाह ताला अपने बंदों पर ख़ास करम फरमाता है, और जो लोग मुहर्रमुल हराम की बरकतें समेट कर आते हैं उनके लिए सफ़र नई उम्मीदों और आसानियों का पैगाम लेकर आता है। और फिर ज़रा तसव्वुर कीजिए कि जब सफ़र का ये बाबरकत महीना और हफ्ते का सरदार दिन यानी जुम्मतुल मुबारक का दिन आपस में मिल जाएं तो कायनात का निज़ाम किस कदर रहमतों के बादल बरसाने लगता है। आज जुम्मा का दिन वो अजीम दिन है जिसके बारे में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दिन तमाम दिनों का सरदार है। एक हदीस मुबारका का मफहूम है कि जुम्मा के दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें बंदा अल्लाह ताला से जो भी मांगे अल्लाह उसे अता फरमाता है। और एक और हदीस में आता है कि जुम्मा के दिन दरूद पाक कसरत से पढ़ो, क्योंकि ये दिन दरूद के लिए बेहतरीन दिन है। सोचें, जब सफ़र का बाबरकत महीना और जुम्मा का अजीम दिन एक साथ आ जाएं तो ये लम्हा कितना कीमती बन जाता है। यही वो वक्त है जब दिल नर्म होते हैं, आंखें नम हो जाती हैं और बंदा अपने रब के करीब हो जाता है। ज़रा सोचिए कि अगर आप भी हमने अपने रब की रहमत पर भरोसा ना किया, अगर आज भी हमने मायूसी को अपने ऊपर तारी रखा तो हमारे हालात दोस्तों कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर आज आपने पक्का इरादा कर लिया कि बस अब अपने तमाम मामलात अपने खालिक के सपुर्द करने हैं, तो दोस्तों फिर देखिए कि कैसे गैब से मदद के दरवाजे खुलते हैं। अल्लाह ताला आज भी अपने बंदों को पुकार रहा है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई दुआ करने वाला जिसकी दुआ मैं कबूल करूं। इसीलिए आज 16 सफ़र जुमा के दिन मैं आपको एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूं जो बज़ाहिर बहुत छोटा है मगर उसके अंदर छुपी बरकतें बहुत बड़ी हैं। अगर दिल में यकीन हो और नीयत में सच्चाई हो, आपने सिर्फ एक लौंग का दाना लेना है। जी हाँ, एक छोटा सा दाना, मगर जब इस पर अल्लाह के कलाम की रोशनी पड़ती है ना, तो यही छोटी सी चीज़ इंसान की ज़िंदगी में बड़ी तब्दीली का सबब बन सकती है। इस लौंग को अपने हाथ में थाम लें, मुकम्मल तवज्जो और यकीन के साथ बताए गए तरीके से ये अमल करें और फिर अपने पर्स या बटुए में संभाल कर रख लें। फिर देखें कि कैसे हालात बदलते हैं। आप रिस्क मांगेंगे तो रास्ते खुल सकते हैं, जब बरकत मांगेंगे तो घरों में सुकून आ सकता है, और जब दुआ करेंगे तो अल्लाह अपने फजल से ऐसे दरवाजे खोल सकता है जिनका आपने कभी गुमान भी नहीं किया होगा। लेकिन दोस्तों याद रखें, इस अमल की एक अहम शर्त है, इस लौंग के दाने को संभाल कर रखना, इसकी कदर करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात अल्लाह अपनी बड़ी रहमतें छोटी चीज़ों में छुपा देता है और वही छोटा सा अमल इंसान की तकदीर बदलने का सबब बन जाता है। याद रखिएगा, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और जुम्मा का दिन वैसे ही कबूलियत की घड़ियों से भरा हुआ होता है। अहदीस मुबारका में आता है कि जुम्मा के दिन एक ख़ास घड़ी ऐसी होती है जिसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं की जाती, और जो बंदा इस घड़ी को पा ले उसकी झोली खाली नहीं रहती।
اسی طرح سفر کا مہینہ بھی رحمتوں کا تسلسل ہے۔ محرم الحرام کے بعد بھی اللہ اپنے بندوں پر کرم کے دروازے کھولے رکھتا ہے۔ جو بندہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے، اللہ اسے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ سوچئے اگر آج بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کیا، اس کے ذکر کو چھوڑ دیا اور اس قیمتی موقع کو ضائع کر دیا، تو شاید بعد میں دل میں ایک خلش رہ جائے، ایک پچھتاوا رہ جائے کہ کاش اس بابرکت گھڑی میں ہم نے بھی اپنے رب کو پکار لیا ہوتا۔ لیکن اگر آج ہم نے سچے دل سے اللہ کو پکار لیا، اس کے کلام کے ساتھ دعا مانگ لی، تو ممکن ہے یہی دن ہماری زندگی میں برکتوں کی نئی شروعات بن جائے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے خزانے بے شمار ہیں۔ انسان کی نظر میں حالات مشکل ہوتے ہیں، مگر اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں۔ وہ چاہے تو لمحوں میں حالات بدل دے، تنگی کو کشادگی میں بدل دے اور پریشانی کو راحت میں تبدیل کر دے۔ اس لیے آج دل سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں۔ کیا خبر، یہی لمحہ، یہی دن اور یہی دعا آپ کی زندگی میں رحمتوں، برکتوں اور آسانیوں کے دروازے کھول دے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ آج کے دن اس خاص عمل کو یقین اور اخلاص کے ساتھ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسی برکتیں پیدا فرماتا ہے جن کا وہ پہلے تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک معمولی سی چیز بھی جب اللہ کے نام کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو اس میں ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جو انسان کی تقدیر بدلنے کا سبب بن سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس عمل کو سچے یقین کے ساتھ کیا جائے تو ایک چھوٹا سا لونگ کا دانہ بھی گویا ایک وسیلہ بن جاتا ہے۔ بندہ اس پر اللہ کا ذکر پڑھ کر اپنے رب سے جو بھی مانگتا ہے، اللہ اپنی قدرت سے اسے عطا فرماتا ہے۔ اگر یہ عمل جمعہ کی صبح کیا جائے تو دن کے اختتام تک آسانیوں کے راستے کھل سکتے ہیں، اور اگر شام کے وقت کیا جائے تو راتوں رات حالات بدلنے کی امید پیدا ہو جاتی ہے۔ آج اگر کوئی شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ دروازے پر آ کر تقاضے کرتے ہیں، دل میں بے بسی اور شرمندگی ہے، رشتہ دار اور دوست بھی ساتھ چھوڑ چکے ہیں، تو آج اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو، کیونکہ جب بندہ مخلوق سے مایوس ہو کر خالق کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایسے راستے پیدا کرتا ہے جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرض داروں کو قرض سے نجات دینے پر قادر ہے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرمانے پر قادر ہے، اور جو بندہ دل سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں کامیابی لکھ دیتا ہے۔ یہ بابرکت جمعہ، قیمتی لمحے، دوستو ان کی قدر کریں، کیونکہ جو بندہ آج مانگ لیتا ہے وہ کل محروم نہیں رہتا۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ آپ تک ایسے روحانی اعمال اور وظائف باقاعدگی کے ساتھ پہنچتے رہیں، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں انشاءاللہ۔ اب آتے ہیں اس مبارک اور نہایت ہی طاقتور عمل کی طرف۔ آپ نے باوضو ہو کر پاک صاف مصلے پر سکون کے ساتھ بیٹھ جانا ہے اور ایک لونگ کا دانہ اپنے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ لینا ہے۔ اپنے دل کو دنیا کی ہر فکر، ہر پریشانی اور ہر خوف سے بالکل خالی کر لینا ہے، اور پوری توجہ کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے کائنات کے مالک کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ بھی اپنے بندے پر خاص رحمت اور توجہ نازل فرماتا ہے۔ عمل کا آغاز کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی دعا مکمل نہیں ہوتی اور نہ ہی قبولیت کا درجہ پا سکتی ہے۔ یہ وہ مبارک دعا ہے جو سیدھا عرش تک پہنچتی ہے اور بندے کے عمل کو قبولیت کا راستہ دیتی ہے۔ اکثر لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھتے ہیں مگر اثر نہیں ہوتا، تو دوستو اس کی ایک بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ درود پاک کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ آپ کوئی بھی مختصر درود پاک پڑھ سکتے ہیں، جیسے صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی برکت اور تاثیر اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ درود شریف دل کے بوجھ ہلکے کرتا ہے، پریشانیوں کو کم کرتا ہے اور روح کو سکون عطا کرتا ہے۔ آئیے ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو اب آپ نے اپنے دل کی طرف نظر ڈالنی ہے۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے خاص مقصد، اپنی خاص حاجت کی دل ہی دل میں پکی نیت کریں، کیونکہ ہر انسان کسی نہ کسی ضرورت، کسی نہ کسی تکلیف یا کسی نہ کسی بڑی خواہش کے ساتھ وظیفہ پڑھتا ہے، عمل کرتا ہے۔ نیت کرنے کے فوراً بعد پوری عاجزی کے ساتھ ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس عمل کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے، کیونکہ جب بندہ اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتا ہے تو شیطان کی تمام وسوسہ اندازیاں اور رکاوٹیں خود بخود دور ہو جاتی ہیں اور اس عمل میں بے پناہ برکت، حفاظت اور خیر شامل ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ نے نیت بھی کر لی اور تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا تو اب پہلے نمبر پر آپ نے پہلا عمل شروع کرنا ہے۔ یہ پہلا کلمہ یعنی کلمہ طیبہ کا انتہائی مبارک اور نورانی عمل ہے۔ کلمہ طیبہ اپنی فضیلت اور برکت میں تمام اذکار سے بلند ہے۔ جو بندہ دل اور روح کی گہرائیوں سے اس کا ورد کرتا ہے، اس کا سینہ اور دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ اب ذرا پوری توجہ، دھیان اور دل کی حاضری کے ساتھ سنیے کہ پہلا کلمہ کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ آپ نے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ آپ اسے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، کیونکہ اس کلمے کو آپ انگلیوں کے پوروں پر گن کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا تسبیح کے دانوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ ہو سکے تو ڈیجیٹل کاؤنٹر کا استعمال کریں۔ یاد رکھیں، آپ نے پورے دن میں کسی بھی وقت اس عمل کو مکمل کرنا ہے اور اس کی تعداد پورے 2000 مرتبہ ہوگی۔ جب آپ یہ 2000 بار کلمہ پڑھ رہے ہوں تو صرف زبان کو مت ہلائیں بلکہ اپنے دل کی دھڑکن کے ساتھ اس نام کو محسوس کریں۔ اپنے رب کی عظمت کو دل میں بسائیں اور یہ پکا یقین رکھیں کہ جس وحدہ لا شریک کو آپ پکار رہے ہیں اس کے لیے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنا ایک لمحے کا کام ہے۔ اللہ سے مانگتے وقت اپنی کمزوری کو نہ دیکھیں، اپنی غربت یا تنگی کو نہ دیکھیں، بلکہ صرف اور صرف اپنے رب کی بے پناہ قدرت کو دیکھیں، کیونکہ اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ مانگنے والے تھک جاتے ہیں لیکن اس کی عطا کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جب آپ پہلے نمبر پر پورے 2000 بار پہلا کلمہ مکمل کر لیں تو اس کے بعد اس لونگ کے دانے پر محبت اور یقین کے ساتھ پھونک مار دیں۔ یہی وہ مبارک لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنے رب کے پاک نام کے ساتھ اپنی امیدوں کو باندھ دیتا ہے، اور جب انسان کا یقین کامل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتا۔ اب دوسرے نمبر پر دوسرا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ یہ درود شریف یعنی درود ابراہیمی کا عمل ہے۔ دوستو، یہ درود پاک وہ عظمت والا اور شان والا ذکر ہے جس کی برکت سے کائنات کے تمام بند راستے کھل جاتے ہیں، مشکلات کا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور تقدیر کے فیصلے حق میں ہونے لگتے ہیں۔ جب کوئی بندہ ایک چھوٹے سے لونگ کے دانے پر درود شریف کو انتہائی اخلاص، ادب اور کامل یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اور پھر اپنے رب کے حضور اپنے عاجزانہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی کے صدقے اس کی جھولی کو ایسی نعمتوں سے بھر دیتا ہے جس کا اس نے خواب میں بھی یہ تصور نہیں کیا ہوتا۔ بندہ جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے اور جس پکے یقین کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ رب العزت اپنی لامحدود رحمت سے اسے اس سے بھی بڑھ کر عطا فرماتا ہے۔ آج رب سے مانگنے کا ایک سنہری اور انتہائی قیمتی موقع ہاتھ آیا ہے۔ بعض اوقات انسان کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ وہ در در جا کر تھک جاتا ہے، بڑی بڑی کوششیں اور تدبیریں کرتا ہے مگر ہر طرف سے ناکامی ملتی ہے، لیکن پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی رحمت خود اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ آج کے یہ بابرکت لمحات بھی بالکل ایسے ہی ہیں۔ جمعہ کا دن وہ مبارک دن ہے جس میں رحمتیں کھل کر نازل ہوتی ہیں، دعائیں شرف قبولیت پاتی ہیں اور مالک اپنے بندوں کو محروم نہیں رکھتا۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیے کہ درود شریف کو کتنی مرتبہ اور کس طرح پڑھنا ہے۔ آپ پورے دن میں کسی بھی وقت اس درود شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی کل تعداد 100 مرتبہ 100 ٹائمز مقرر ہے۔
جب آپ درود شریف کا یہ ورد کر رہے ہوں تو اپنے دل میں اپنی کسی بھی جائز حاجت اور مقصد کی نیت کو تازہ رکھیں اور ہر ایک دانے پر درود پڑھتے ہوئے اپنے رب سے رو رو کر دعا مانگیں، کیونکہ کلام بھی اسی کا ہے، مانگنے کا سلیقہ بھی وہی سکھاتا ہے اور عطا کرنے والی ذات بھی اکیلی اسی کی ہے۔ اس لیے آج جب آپ درود شریف پڑھیں تو کھل کر مانگیں، دل کے تمام بوجھ ہلکے کر کے مانگیں اور پکا یقین رکھیں کہ آپ کا رب آپ کو مایوس نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ جب آپ 100 مرتبہ 100 ٹائمز درود شریف مکمل پڑھ لیں تو آخر میں اس لونگ کے دانے پر ایک بار تسلی کے ساتھ پھونک مار دیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندے کی عاجزی، اس کا یقین اور درود پاک کی برکت آپس میں مل کر ایک ایسا نور بناتے ہیں جو سیدھا بارگاہ الہی میں قبول ہوتا ہے۔ اب تیسرے نمبر پر تیسرا عمل شروع ہوتا ہے، یہ استغفر اللہ کا عمل ہے۔ یہ وہ عظیم پر اسرار بابرکت اور دل کو گناہوں کے زنگ سے پاک کر کے نور سے بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وہ پاکیزہ ذکر ہے جسے توبہ، استغفار اور رزق کی کشادگی کے لیے سب سے افضل اور مجرب مانا جاتا ہے۔ اس ذکر میں انسان اپنے رب کی رحمت کا طلبگار بنتا ہے اور اپنے پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنی تنہائی میں بیٹھ کر سچے دل سے استغفار کرتا ہے اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی کے تمام پیچیدہ فیصلے اتنے آسان فرما دیتا ہے جو انسان کی عقل اور گمان سے بھی بہت آگے ہوتے ہیں۔ کیونکہ دوستو جب خدا دیتا ہے نا تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کتنا گناہ گار ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اسی لیے جب بندہ اپنے مولا کے حضور استغفار کا ورد کرتا ہے تو اس کی دعا میں ایک ایسی مقناطیسی تاثیر پیدا ہوتی ہے جو زمین سے اٹھتی ہے اور سیدھی عرش معلیٰ کو جا کر ہلا دیتی ہے۔ یہ وظیفہ دراصل استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا ورد ہے۔ آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیے کہ استغفر اللہ کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طرح آپ پورے دن میں اس کو کسی بھی وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کی کل تعداد صرف 313 بار ہے۔ جب آپ یہ استغفار کا عمل مکمل کر رہے ہوں تو اپنے دل میں اپنی اس حاجت کو رکھیں جس کے لیے آپ پریشان ہیں، اور ہر بار استغفار پڑھتے ہوئے اپنے رب سے اپنے تمام معاملات کی اصلاح کی دعا مانگتے جائیں۔ جب آپ 313 مرتبہ استغفر اللہ مکمل کر لیں تو آخر میں اس لونگ کے دانے پر پھونک مار دیں۔ یہی وہ مبارک لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی توبہ، اس کی عاجزی اور اس کا پکا یقین ایک لڑی میں پرو دیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کائنات کا رب بندے کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جس کی اس نے کبھی امید بھی نہیں لگائی ہوتی۔ اب اس کے بعد اس عمل کا چوتھا اور انتہائی اہم ترین وظیفہ باقی ہے۔ یہ دوستو سورہ اخلاص کا عمل ہے۔ یہ وہ بابرکت اور چھوٹی سی صورت ہے کہ اگر اسے آداب اور پورے اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھ لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے رزق، کاروبار اور گھر کے اندر اتنی برکتیں اور آسانیاں نازل فرماتا ہے کہ انسان ششدر رہ جاتا ہے۔ آپ پوری توجہ، ہوش اور دھیان کے ساتھ سنیے کہ اس چوتھے عمل کو کیسے انجام دینا ہے۔ یہ عمل رات کو عشاء کی نماز کے بعد ہی کیا جائے گا، جبکہ پہلے 3 عمل یعنی کہ پہلا کلمہ، درود شریف اور استغفر اللہ پورے دن میں کسی بھی وقت کیے جا سکتے ہیں، لیکن سورہ اخلاص کا یہ خاص عمل صرف رات کے اسی مقررہ وقت پر کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ دن کے کسی اور وقت میں یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس سورہ اخلاص کو ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، کبھی بھی بسم اللہ کے بغیر آپ نے اس کو نہیں پڑھنا۔ اس کی مکمل اور درست ترکیب یہ ہے کہ سب سے پہلے اول یعنی کہ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد درمیان میں آپ نے 41 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کہ 41 ٹائمز ہر بار مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھیں، اور پھر آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنا عمل مکمل کریں۔ جب کوئی بندہ رات کے اس سکون میں اٹھ کر اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ مکمل کرتا ہے تو وہ دراصل اپنے لیے اور اپنے پورے خاندان کے لیے رزق کی فراوانی اور کشادگی کا پروانہ لکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص غربت، قرضوں،
قرض داروں کے تقاضوں اور گھریلو تنگی سے مکمل نجات چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس مبارک عمل کو ذرہ برابر بھی غفلت کیے بغیر پابندی کے ساتھ کرے۔ جب آپ 41 بار سورہ اخلاص 41 ٹائمز بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اور اول آخر 11 بار درود ابراہیمی کے ساتھ پڑھ لیں تو اس کے بعد اس لونگ کے دانے پر پھونک مار دیں۔ اب اس کے بعد 5واں اور آخری عمل باقی ہے، اور اب پورے عمل کی اس ترتیب کو اپنے ذہن میں بالکل پکا بٹھا لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے نمبر پر 2000 بار پہلا کلمہ پورے دن میں کسی بھی وقت، دوسرے نمبر پر 100 بار درود شریف یعنی کہ درود ابراہیمی پورے دن میں کسی بھی وقت، تیسرے نمبر پر 313 بار استغفر اللہ پورے دن میں کسی بھی وقت، چوتھے نمبر پر اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور درمیان میں 41 مرتبہ سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، صرف اور صرف رات کو عشاء کی نماز کے بعد۔ اس ترتیب سے آپ کا یہ پورا روحانی عمل مکمل ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد ایک اور بہت بڑا اور اہم کام آپ نے کرنا ہے۔ وہ کام یہ ہوگا کہ جمعہ کا وہ خاص درود جو درود امی کہلاتا ہے، اللہم صلی علی محمدین النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما، جو عصر سے مغرب کے درمیان ٹھیک 80 مرتبہ 80 ٹائمز پڑھا جاتا ہے، وہ تمام ناظرین نے عصر اور مغرب کے اس پرسکون وقت کے درمیان لازمی پڑھنا ہے تاکہ اس کی برکتیں بھی زندگی میں شامل ہو جائیں۔ دوستو، اب سب سے اہم اور بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس پورے عمل کو مکمل کرنے کے بعد اس لونگ کے دانے کا کیا کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرد حضرات اس لونگ کے دانے کو اپنے پاس اپنے پرس یا بٹوے میں حفاظت کے ساتھ رکھ لیں، اور خواتین اسے اپنے ہینڈ بیگ یا بٹوے میں سنبھال کر محفوظ کر لیں۔ اگر کوئی دکاندار بھائی یا بزنس مین یہ عمل کر رہا ہے تو وہ اسے اپنی دکان یا غلے میں بھی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ دوستو، اب ایک اور انتہائی اور اہم بات اپنے ذہن میں بالکل بٹھا لیں۔ دوستو، یہ لونگ کا دانہ ظاہر سی بات ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ سوکھ جائے گا، اور اگر اسے کھلا رکھا گیا تو یہ ٹوٹ یا بکھر سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اتنے بڑے بڑے اذکار اور انوار والا یہ لونگ اب عام نہیں رہا۔ اسے لائف ٹائم یعنی تا دیر اپنے پاس محفوظ رکھنے کا سب سے بہترین اور مستند طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سوکھے ہوئے لونگ کے دانے کو کسی چھوٹے سے سفید رنگ کے پاک صاف کپڑے کے ٹکڑے میں لپیٹ لیں، یا پھر مارکیٹ سے ملنے والی کسی چھوٹی سی پلاسٹک کی زپ والی ٹرانسپیرنٹ تھیلی میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے بند کر لیں تاکہ اس کا ذرہ بھی ضائع نہ ہو۔ جب یہ کپڑے یا چھوٹی تھیلی میں محفوظ ہو جائے گا تو پھر آپ اسے اپنے پاس پرس میں، بٹوے میں یا اپنے گھر کی تجوری میں ہمیشہ کے لیے بلکہ زندگی بھر کے لیے محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ برسوں تک آپ کے پاس اسی طرح بحفاظت رہے گا، اور جب تک یہ آپ کے پاس موجود رہے گا ان وظائف کی برکتیں اور رزق کی کشادگی کے دروازے آپ کے لیے کھلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دوستو، جب تک یہ لونگ کا دانہ آپ کے پاس پوری حفاظت اور ادب کے ساتھ محفوظ رہے گا، آپ کا دل اس بات پر مطمئن ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنے رب سے خیر و برکت کی دعا مانگ لی ہے، کیونکہ اصل مدد، رزق اور نصرت صرف اور صرف اللہ ہی کی ذات کی طرف سے آتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھیں اور اسی سے اپنی حاجات کی بھیک مانگتے رہیں۔ اگر کبھی نادانستہ طور پر یا کسی وجہ سے یہ لونگ کا دانہ گم ہو جائے یا ضائع ہو جائے تو ذرہ برابر بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کسی بھی دوسرے دن دوبارہ اسی طریقے سے نیا عمل کر سکتے ہیں۔ اس سارے عمل کا اصل اور بنیادی مقصد صرف یہ ہے کہ بندہ غفلت کی زندگی چھوڑ کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس سے اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کی دعا مانگتا رہے۔ یقین رکھیے، جب بندہ سچے دل، عاجزی اور ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام بڑی سے بڑی مشکلات کو پل بھر میں آسان کر دیتا ہے۔ اس کے تنگ رزق میں ایسی وسعت اور برکت عطا فرما دیتا ہے کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے، اور اس کے دل کو دنیا کی ہر پریشانی سے بے نیاز کر کے سکون قلب عطا فرما دیتا ہے۔ آخر میں عاجزی کے ساتھ دعا ہے کہ رب کائنات میرا یہ بیان کرنا اور آپ کا اس کو سننا اپنی پاک اور عالی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کے رزق، مال اور عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ ہماری تمام مخفی اور ظاہر پریشانیوں کو راحتوں اور آسانیوں میں بدل دے، اور ہمیں سفر کے ان بابرکت دنوں اور اس جمعۃ المبارک کی اس مبارک ساعت کی تمام رحمتوں سے بھرپور حصہ نصیب فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔
میرے پیارے دوستو، اپنے رزق میں کشادگی، برکت اور تمام تر آسانیوں کی نیت سے کامنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 بابرکت ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام محبت کے ساتھ ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اب ملتے ہیں کسی اگلی بہت ہی شاندار اور مفید ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ۔